औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की खुसूसी ट्रांसमिशन फ़ज़ीलत रमज़ान के सेगमेंट मुकाबला क़िरात से आपका मेज़बान आतिफ़ ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मुकाबला क़िरात का ये थर्ड राउंड है। सेमीफ़ाइनल मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं और जैसा कि आप ये भी जानते होंगे कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में ये रहमतें बरकतें समेटने के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ये एक ऐसा होता है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है इंसान नेकियां समेटने की कोशिश में लग जाता है, और ख़ास तौर पे कुरान पाक को पढ़ना, कुरान पाक को समझना, वो अपनी ज़िंदगी में इसको बहुत ज़रूरी समझने लगता है। और देखा जाए तो ये बात, ये फ़िक्र हमारे लिए सालों साल जो है वो चलती रहनी चाहिए। लेकिन इसी में भी बेहतरी है कि रमज़ानुल मुबारक में हम लौटते हैं, अपनी बुराइयों से नेकियों की राह की तरफ आने की कोशिश करते हैं, और वो 11 माह जो हमसे कुछ गलतियां सरजद होती रहीं उनके अजाले की खातिर हम रमज़ानुल मुबारक में नेकियां समेटने का ये सफ़र शुरू करते हैं। और फिर कुछ लोग जो हैं इसकी आदत अपनाते हुए फिर वो सालों साल और जीते दम तक जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए अपना आप जो है वो अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देते हैं। हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम में आपको कुरान पाक जो है वो ना सिर्फ सुनाया जाए बल्कि सिखाया भी जाए, पढ़ना सिखाया जाए, उसका मफ़हूम जो है वो आप पे वाज़े किया जाए, कुरान पाक की फ़जीलत क्या है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये तमाम तर बातें जो है कुरान पाक के फ़ज़ाइल जो हैं वो आप लोगों तक पहुँचाते रहें। हमारे इस प्रोग्राम में आप जैसा कि जानते हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के तलबा व तालिबात जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, और पहले राउंड में तमाम जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने तारुफ़ी कलाम पढ़ा। इसके बाद जो सेकंड मरहला था उसमें एक कंटेस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हुए। आज जो है मुकाबला क़िरात में हमारे पास 4 कंटेस्टेंट्स हैं और भरपूर तैयारी के साथ मौजूद हैं। आज का मुकाबला जो है वो बहुत सख्त होने वाला है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में भी एक कंटेस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं उनकी मुआवनत जो है उन्हें हासिल है, और काफ़ी हद तक उन्हें वो जो है वो साथ साथ गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ गलतियां हैं उसकी तसीज है वो लाजिम करार देते हुए उनको सिखाने की हद तक उनके साथ पेश हैं। मेरे इस प्रोग्राम में इस जो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जजमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहिब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आयशा बतूल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले अपने जो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा और उनसे जानना चाहूँगा। कारी साहब, कारी मोहम्मद ताहिर अब्बास कादरी साहब, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके जितने भी इस वक्त मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि आपकी शागिर्दी में ये लोग, क्योंकि आप इन्हें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कुरान पाक जो ख़ास तौर पे आपने जो बात जो है वो जिसको मैंने हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध लिया कि कुरान पाक के तलफ़्फ़ुज़ जो है उसकी गलत अदायगी से उसका मायने जो है वो बदल जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ों का अब जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना ख़याल रख रहे हैं, और आज का मुकाबला जो है वो कितना सख्त होने वाला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह काफ़ी रग़बत हमने भी दिलाई है, और माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स भी इधर रग़बत कर रहे हैं जी, और तवज्जो कर रहे हैं जी, तो साथ साथ हम गाइड कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा नतीजा अख़ज़ किया जाएगा। बेहतर। और भरपूर तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद कि उनकी सीनियर्स क्लासेस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप देखेंगे, और पहले भी देखा आपने कि भरपूर तैयारी के साथ आ रहे थे, और आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ भरपूर बेहतर अंदाज में वो पेश होंगे। चलें जी, यकीन किया जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि आज भी जो है वो अच्छे तरीके से जो कुरान पाक को तिलावत करेंगे और हमारी समातों तक पहुँचाएँगे। जी मोहतरमा आयशा बतूल साहब, आप बताइएगा कि कैसा जज्बा जो है वो स्टूडेंट्स में पाया जा रहा है आज के प्रोग्राम के? एक कंटेस्टेंट जो है वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा ना रहे, तो आज ऑफ कोर्स उनके दिल में एक डर है, खौफ है कि कहीं मैं ना हूँ वो जो इस प्रोग्राम को छोड़ जाए। तो इस हवाले से कितना जज्बा जो है आप स्टूडेंट्स में देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स का जोशो जज्बा जो है वो अरूज पर है, दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे हम फ़ाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं।
اور آج چونکہ سیمی فائنل ہے تو آج ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اس طرح سے پریپیئر ہو کے آئیں کہ جیسے آج ہی فائنل ہے، کیونکہ جو ایلیمینیٹ ہو جائے گا وہ پھر ہمارے ساتھ فائنل میں نہیں جا سکے گا. تو اسی لیے وہ بہت رات بھر اس کی تیاری کرتے رہے اور جہاں جہاں ہو سکا ہم سب نے ان کو گائیڈ کیا. باقی دیکھتے ہیں آج وہ کیسی پرفارمنس دیتے ہیں. ایویلویشن جو ہے وہ تو جو یہاں پہ آ کے پریزنٹیشن دیں گے اس کے اکارڈنگ ہوگی. اور جوش و جذبہ وہ ان کا عروج پر ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ دا یونیورسٹی آف فیصل آباد اور ویو ایف ایم 96.6 کا بہت کی شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر و ثواب دے جنہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایسا موقع فراہم کیا کہ وہ آئیں اور اپنی صلاحیتوں کو یہاں پر منوائیں، دکھائیں کہ ہم کتنے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس کو پرفارم کر سکتے ہیں. اور یقیناً صرف یہی نہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ کیا سنا سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہاں سے سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. اور اس میں ان تمام بچوں کا پڑھنا، سیکھنا اور سکھانا، اساتذہ اکرام کا، ججز کا، ان سب کا اجر و ثواب ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا اور اس کی بنیاد رکھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے. جی بالکل، مجھے فخر ہو رہا ہے اور یہ قابل ستائش بات ہے کہ اس طرف قدم اٹھایا دا یونیورسٹی آف فیصل آباد نے اور ویو ایف ایم 96.6 نے. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہے کہ کسی نیک عمل کی طرف رغبت ملے. بالکل صحیح. بڑھتے ہیں جی اپنے اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف، اور میں دعوت کلام دوں گا راحیلہ انور کو، وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی میں قاری محمد طاہر عباس قادری کی طرف چلوں گا اور بتائیے گا سر کیسی لگی آپ کو پرفارمنس؟ اچھا پڑھا ہے لیکن تلفظی غلطیاں ہوئی ہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنے طور پر جو بھی طلبہ تیاری کرتے ہیں کسی کو سنائے بغیر یا کسی سے سیکھے بغیر تو پھر اس طرح کی غلطیاں یقیناً آ جاتی ہیں. سماوات کے لفظ کو انہوں نے 2-3 بار پڑھا ہے تو اس میں واو جو ہے اس میں تجوید کے اعتبار سے دانت استعمال اوپر والے نہیں ہوتے، یعنی سماوات ہونٹوں کو گول کر کے پڑھا جاتا ہے واو کو، تو انہوں نے فا کے مخرج سے جو ہے وہ واو کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے باطن طا کو یعنی کہ زیادہ پر کر دیا ہے، یعنی کہ زیادہ پر کرنے سے پیش بن جاتی ہے. آگے لفظ یخرجو میں خا پر جو ہے وہ قلقلہ کر دیا ہے جبکہ خا پر قلقلہ نہیں ہوگا. آگے ایک جگہ پر پہلے انہوں نے وقف کیا ہے، وہ وقف اختیاری تو ہے مگر وقف اختیاری میں یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ پر آپ وقف کریں تو اس کو پھر دوبارہ جب رپیٹ کریں کہ تو اس کو ملا کر پڑھیں، پیچھے سے 1-2 لفظ کو ملا کر پھر آگے پڑھیں. ٹھیک ہے. آگے آخر میں صدق اللہ، یعنی کہ اکثر لوگوں سے بھی میں نے یہ سنا ہے، مشاہدے میں میری آئی ہے بات اکثر کہ سوادا یعنی کہ سواد کو پر کرتے کرتے اوپر پیش پڑ جاتے ہیں. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان طوا پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ طوا کو پر کرتے کرتے اوپر پیش پڑ جاتے ہیں. تو یہ صرف نہ سیکھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اپنے طور پر جو بھی لوگ جس طرح یہ فیصلے کرتے ہیں یا تیاری کرتے ہیں تو اس کا یعنی شوق اچھا ہے لیکن اس کو بہتر طریقے سے آپ کیا جا سکتا ہے. شوق پر جو پھر اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں نا اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. بالکل، خاص طور پہ جب آپ ایک مقابلے کا حصہ ہیں تو اس وقت تو آپ کو خاص طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جی محترمہ عائشہ بتول سے. جی بالکل، یہ بہت ہی باریک غلطیاں ہیں کہ جن کے اوپر ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تجوید کے اوپر جس طرح کے سر نے کہا تو کچھ مجھے لاسٹ میں لگا ہے کہ جیسے انہوں نے ناک میں لے کے گئی، جب صدق اللہ العظیم کہا ہے انہوں نے تو ناک میں آواز لے کے گئی ہیں، تو یہ بھی چیز جو ہے وہ ایک حسن کو خراب کرتی ہے تجوید اس کے قرات کے. تو تھوڑا سا ان چیزوں کو ذرا اگر کر لیں یہ ٹھیک تو بہتر جا سکتی ہیں. بالکل چاہیے. آپ اس شوق کو نبھانے کے لیے اس کے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رہنمائی لیجئے اور سیکھیے. سیکھنا جب تک آپ کی زندگی میں شامل رہے گا تو آپ بہتر پرفارم بھی کر سکیں گے اور آف کورس آپ 100% دے سکیں گے. جی اسی کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی طرف بڑھیں گے اور میں دعوت کلام دوں گا طیب انور کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह. जी कारी मोहम्मद आरिफ अब्बास माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं हाफ़िज़ साहब. तो कुछ थोड़ा सा बस लफ्ज़ी गलती के हवाले से वल क़ुरआन रा पर जो है वो कलकला हो गया इनसे, और आगे एक लफ्ज़ हुआ पढ़ना था, यानी हा की आवाज़ को बिल्कुल वाज़े करना था. तो महसूस इस तरह हुआ जैसे इन्होंने ओआ पढ़ दिया, यानी कि हा बिल्कुल क्लियर नहीं हुई. तो लफ्ज़ वल मुनकर में ये नून पर इदगाम है, तो इदगाम में थोड़ी सी तवालत होगी, यानी कि बिल्कुल नून को गुम कर दिया. तो बाकी माशाल्लाह ठीक है, लेकिन पहले से बेहतर है. जी बहुत माशाल्लाह बहुत बेहतर. जी मोहतरमा आयशा, जिस तरह से कारी साहब ने इनकी जिन गलतियों को उजागर किया है वही इनकी गलतियां हैं, तो उनको एक तो बेहतर कर लें, बाकी पहले से ये काफ़ी बेहतर पढ़ रहे हैं. ठीक हो गया. बाकी बेस्ट ऑफ लक इनके लिए. वेल आप सुन रहे हैं वेव FM 96.6 से मुकाबला क़िरात. ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए तरतीब दिया गया ताकि आप लोग इस प्रोग्राम से सीख सकें, कुरान पाक को जो है वो पढ़ना सीख सकें अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि आप जो भी अगर तलफ़ुज़ गलत पढ़ते हैं तो उसका मायने बदल जाता है, और मायने बदलने का मतलब ये है कि उस पूरे जुमले का, उस पूरी एक आयत का जो है वो आप एक मफ़हूम जो है वो बदल देते हैं. तो कोशिश ये की जाए कि कुरान पाक को पढ़ने का शौक़, ये जज्बा जो है आप जिस तरह स्टूडेंट्स में देख रहे हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के स्टूडेंट्स में, और ख़ास तौर पे इंतज़ामिया ने ये जो एक बहुत अच्छा ये स्टेप है इंतज़ामिया की जानिब से कि स्टूडेंट्स जो शौक़ रखते हैं, और आप अभी ऐसा भी है चूँकि इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और जो लोग क्वालिफ़ाई कर सके वो लोग तो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम की वजह से वो हमसे राबते में हैं, आना चाहते हैं, और इस वजह से मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि हमें आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रोग्राम जो है वो लाना पड़ेंगे. ये वेव FM 96.6 जो है इसको इस तरह के प्रोग्राम्स तरतीब देना पड़ेंगे, और वो तमाम तर स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रहनुमाई जो है वो भी ऑफ एयर जो की जा रही है. हमारे जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं ये बहुत ज़्यादा वक्त जो है इन स्टूडेंट्स के बीच गुजारते हैं और अपना जो कीमती वक्त है, हालांकि हर इंसान
ضروریات ज़िंदगी کو پورا کرنے کے لیے بڑی مصروف زندگی گزار رہا ہے. لیکن میں ان معزز ججز کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ یہ جس طرح سے تمام تر اسٹوڈنٹس کو وقت دے رہے ہیں, اور ایسا راستہ جس کا چننے کا ہمیں بارہا کہا جاتا ہے, ہماری تربیت کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے. لیکن کچھ جو ہے وہ ان چیزوں کو شاید نظر انداز کر جاتے ہیں, اور کچھ جو اپنی زندگی میں انہیں شامل کر لیتے ہیں وہ پھر اصل مقصد پا لیتے ہیں. اور یہ معزز جو ہمارے ججز ہیں, یہ ان کے بیچ میں آفر مجھے اتفاق ہوا 1-2 دفعہ جو ہے اس میٹنگ میں جانے کا, تو میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح اسٹوڈنٹس کے اندر یہ ایک امید جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں, جس طرح ان کا جذبہ بڑھا رہے ہیں, تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی پرفارمنس جو بہتر ہوتی جا رہی ہے. ہمارا یہ 3rd راؤنڈ ہے, اور 3rd راؤنڈ کے اندر آپ پرفارمنس جتنے بھی کنٹیسٹنٹس ہیں ان کی پرفارمنس سن رہے ہیں, تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہتری آتی جا رہی ہے, اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے ججز کو جاتا ہے. میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ تمام تر لوگ, قاری صاحب آپ بھی مجھے بتائیے گا, کہ جو قرآن پاک کو اس طرح سے قرات سے اور یہ تمام تر چیزیں جو ان کو سمجھ نہیں ہیں, ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں جن کو تجوید کا بھی نہیں, آپ جس طرح پہلے پروگرام سے اب تک ڈیٹیل میں بتاتے آ رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ یہ بھی بتائیے گا. اور جس طرح ہم معجزات کی بات کر رہے تھے لاسٹ پروگرام میں, ہم نے یہ بات کی کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا جس کے اندر بھی جذبہ ہوتا ہے وہ اس کو حفظ بڑی آسانی سے کر لیتا ہے, بس اس کے اندر جو لگن ہونی چاہیے, اس کے اندر کوشش اگر شامل ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بڑا آسان کر دیتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ رمضان المبارک یہ مہینہ ہے, اور روزے کی حالت میں نے جب قرآن پاک جو ہے وہ تلاوت کیا, جب میں نے پڑھا, تو روزے کا وہ جو ایک اس کی شدت جو محسوس ہو رہی تھی, روزہ لگنا جسے کہتے ہیں ہم, قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے, جو خاص اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہوئے, اگر آپ کو تھوڑی بہت مفہوم کی بھی سمجھ بوجھ ہے تو آپ کا وقتی طور پہ اس روزے سے دھیان جو آپ, یہ ضرور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں, لیکن وہ جو روزے کا لگنا محسوس ہونا یا اس روزے کا اصل مقصد جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں تو اس کو میں ٹھیک طریقے سے پا رہا ہوتا ہوں اس مقصد کو. سو یہ آپ ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنا کہیں نہ کہیں وقت بھی ان ضائع ہو رہا ہوتا ہے, پورا دن جو ہے وہ شاید ایسی سرگرمیوں میں رہتے ہیں کہ کوشش کی جائے کہ وقت پورا جو گزر جائے, افطاری کا وقت آ جائے اور میں بس دسترخوان پہ بیٹھ جاؤں, ان تمام لوگوں کے لیے کہ قرآن پاک کی کتنی فضیلت ہے. آپ اس کو پڑھتے ہوئے اپنا وقت جو ہے وہ, اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ ضرور قرآن پاک کو تلاوت کیجیے. یہ تمام میرے کچھ 2-4 سوال ہیں جن کے میں چاہوں گا آپ جواب دے دیجیے. جی یاتب بھائی, آپ نے یہاں پہ 2 سوال کیے ہیں. پہلا سوال کہ قرآن کریم کی تلاوت کا جی. سمجھنا اور اس کا کرنا. جی, تو یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 3 پہلو ہیں, قواعد و ضوابط تجوید کے ساتھ پڑھنا, جی, پھر اس کو سمجھنا, جی, اور پھر اس پر عمل کرنا. قرآن کرام اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ, کہ بہت سارے قاری پڑھنے والے, تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ کہ جب اس کے قواعد و ضوابط کے خلاف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے, کیونکہ بیسک طور پر یہ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے اور اپنی زندگیوں میں ڈالنے کے لیے آیا ہے. بالکل صحیح. میں تھوڑی سی تمثیلاً عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ کوئی الیکٹرک چیز لیتے ہیں, فریج لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز لیتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ پیکٹ میں ایک کتابچہ سا ہوتا ہے, تو اس میں سارے اس کے فنکشنز جو ہے وہ لکھے ہوتے ہیں, آپریٹنگ کے سارا نفع نقصان دیا ہوتا ہے. تو سیم ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس انسان کو جب بنایا تو اس کے ساتھ پھر یہ 400 صحائف اور 4 کتابیں یہ جو نازل فرمائی ہیں, اور پھر اس سے بڑھ کر 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا, انبیاء علیہ السلام کا جو نزول ہوا ہے, وہ صرف اور صرف انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہوا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, صرف عبادات اور ذکر و اذکار کے لیے نہیں. جی, جی. تو اب دیکھیے کہ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ, یعنی کہ فرمایا کہ ہم پرندوں کی بولیاں بھی سکھا کر بھیجتے ہیں, یعنی کہ انبیاء کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے تمام علوم و فنون سکھا کر انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا, دنیا میں قوموں کی طرف بھیجا ہے. ٹھیک ہے, تو صرف اس کا ایک مقصد ہے کہ میں نے انسان کو بڑے چاو اور محبت سے بنایا ہے, لہٰذا اس کی تربیت کرنے والے بھی اعلیٰ قسم کے ہوں.
سبحان اللہ، مجھ سے میری بارگاہ سے فیض یافتہ ہو کے جائیں. سبحان اللہ. اب وہ انبیاء علیہ السلام نے کسی یونیورسٹیز میں کسی درسگاہ میں پڑھا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ سب کچھ سیکھ کر آتے ہیں. بالکل صحیح. تو اسی طرح جو بات ہے تعلیم و تربیت کی، جی تو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم نظام اس انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے قائم فرمایا ہے. تو قرآن جو ہے وہ اصل میں ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، ہماری زندگی کے جو ہے وہ تقاضے جو ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں وہ جی، پورا جی. کرنے کے لیے یہ قرآن کو بھیجا گیا ہے. تو یقیناً جب اس کو ہم فالو نہیں کریں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے نہیں، ڈھالیں گے نہیں، تو پھر قرآن کے نزول کا جو ہے وہ مقصد وہ فوت ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو بیسک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. جی ٹھیک ہے. تو ہمارے نفع نقصان اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. ہم جتنے بھی پڑھ لکھ جائیں، جتنے بھی دانشور بن جائیں، جو ہے وہ ذہین و فتین ہوں، تو ہم اس کے مقابلے میں خود اپنے جو فیصلے ہیں، اپنی زندگی کے جو فیصلے ہیں، زندگی کے جو تقاضے ہیں، وہ اس طور پر جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ پورے نہیں کر سکتے جس طرح اللہ رسول نے ہمیں فرمایا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا بھی مفہوم یہی ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. کیوں تھامے رکھو؟ کہ تم نے اپنی زندگی کو جو گزارنا ہے، بلکہ میں یہاں اکثر عرض کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک زندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ دو زندگیوں کو ہم نے بالکل صحیح. کامیاب کرنا ہے. دنیا کی جو عارضی زندگی ہے اس کو بھی کامیاب کرنا ہے، اور اس کے پھر ذریعے سے جو اخروی زندگی ہے جو لامتناہی ہے، جی ٹھیک ہے، جس کی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، جو ایک طویل زندگی یعنی کہ لامتناہی زندگی ہے، اس کو بھی ہم نے اسی میں کامیاب کرنا ہے. تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ پاک کتنا کریم ہے، کتنی بڑی عظیم کتاب اس نے دے دی کہ اس سے سیکھتے رہو، اس سے کامیابی بلکہ حاصل کرتے رہو. میں آپ کی بات جی. میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا جی. کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں جی. تو میں بالکل. مصلی پہ کھڑا ہو جی، جاتا مصلی پہ ہوں، اور کھڑا جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھنا شروع اللہ کا کر دوں. جواب لینے کے لیے. اچھا یہ بات ویسے اپنا قاری صاحب، میں نے ایک چیز جو ہے دیکھی کہ کہیں نہ کہیں انسان نا پریشانیوں میں اس طرح سے گھر جاتا ہے. آج کل تو ہو کچھ ایسا گیا ہے کہ آپ کو پریشانی میں اللہ یاد آتا ہے، آپ کو خوشیوں میں اللہ یاد نہیں رہتا. اچھا اگر آپ اللہ کو یاد کرتے بھی ہیں نا تو پھر اس مقصد کو بھی سمجھیے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی سے بھی اس کی استطاعت، اس کی طاقت سے بڑھ کے اسے آزمائش نہیں لیتا، اسے امتحان میں نہیں ڈالتا. ان مع العسر یسرا. ٹھیک ہے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ اگر واقعی آپ کے اندر یہ چاہتی ہے، یا اگر آپ کو چلیں پریشانی میں بھی اللہ یاد آتا ہے، تو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں جو ہیں، اور یوں لگتا ہے اب یہ باتیں اگر قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ آپ اگر اپنی اس کیفیت کو اس میں ڈھال کے دیکھیں تو جیسے اللہ آپ ہی سے کہہ رہا ہے کہ ایسے کر لے، ایسے کر لے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میرے بندے تو نے پریشان نہیں ہونا. ہم آسان الفاظ میں اگر یہ بات کریں تو اللہ کہتا ہے میری طرف 1 قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. تو مقصد آپ والی بات کہ جو خاص طور پہ جب آپ وہی آغاز ہی میں کہ مفہوم جو ہے جب تک آپ کو کسی چیز کا سمجھ نہیں آتا تو آپ اس نتیجے تک. جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اکثر جو سامعین ہوتے ہیں ان میں ڈاکٹرز حضرات موجود ہوتے ہیں. جی. تو میں یہی بات عرض کرتا ہوتا ہوں کہ میڈیکلی فزیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کو جب آپ نے پہچاننا ہے تو وہ اپنے علم و دانش سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا قرآن میں بتایا ہے. ٹھیک ہے. سورہ مؤمنون کو جو ہے جو 18واں پارہ ہے اس کے شروع میں جو ہے وہ انسان کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تفصیل بتائی گئی ہے، اس کے شروع سے لے کر آخر تک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کہ یہ ایک نطفے سے کیسے آغاز اس کا ہوتا ہے فزیکلی. ٹھیک ہے. تو روحانی اعتبار سے بھی اللہ پاک نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ فیض روحانی جو ہے وہ اس روح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ منسلک کیا ہے. تو یقیناً وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مشکل وقت میں جو جب اللہ یاد آتا ہے تو یہ ایک فطرتی چیز ہے، وہ روحانی جو فیض ہے نا، وہ روحانی تعلق ہے، اس کی وجہ سے یہ اکثر جو ہے وہ جب تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی بے ساختہ اللہ نکل آتا ہے. تو وہ خود بخود نہیں نکلتا، وہ ایک فیض روحانی جو ہے نا قائم ہے وہ اس وجہ سے نکلتا ہے. بالکل ایسا، بالکل ایسا. جس طرح آپ کے جسم کی جو غذا ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تو میں یہ مانتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ جب کبھی آپ پہ کوئی ایسی پریشانی کہ جس کی آپ کو وجہ معلوم نہ ہو، آپ کے چہرے پہ پریشانی کے اثار ہوں، آپ سے پوچھا بھی جا رہا ہو کہ آپ کیوں پریشان ہو، تو آپ بتا ہی نہ پائیں کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت آپ کی جو روح ہے وہ ذکر الہی کی طلبگار ہے.
اور اس طلب کو پورا کیجیے. جی اسی وجہ سے فرمایا گیا نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ٹھیک ہے، تو قلوب کو بنایا اللہ نے ہے. اب اس کا اطمینان، اس کی ٹھنڈک، اس کا سکون جو ہے وہ ہم قرآن ہی میں تلاش کریں گے. یورپ میں اب چلے جائیں جی جی تو اب مشاہدین جو ہیں وہ یہ نتیجہ خاص کر رہے ہیں کہ اسلام کو وہ دھڑا دھڑ جو فالو کر رہے ہیں، اسلام کو اپنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اپنے انہوں نے سارے نتائج اخذ کر لیے ہیں کہ ہمارے جو دنیاوی وسائل و اسباب ہیں ان میں سکون نہیں ہے، یا اگر سکون ہے تو یہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے قرآن میں، اسلام میں ہے. تو اس چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں الحمدللہ تعالی. بے شک. اور اسی کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ اگلی جو ہمارے کنٹیسٹنٹ انہیں بلایا جائے، کیونکہ وقت جو ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور ہمارا چونکہ یہ وعدہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کے تمام فضائل جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو سناتے رہیں، بتاتے رہیں. قاری محمد طاہر عباس قادری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ محترمہ عائشہ بطول صاحبہ موجود ہیں، اور یہ انہوں نے مجھے جج کے طور پہ جوائن کر رکھا ہے، اور انہی کی مارکنگ جو ہے یہ بتائے گی کہ کون ہمارے ساتھ رہے گا، اس پروگرام کا حصہ رہے گا. ان کے پوائنٹس جو ہے وہ آخر میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کون اس پروگرام کو چھوڑ جائے گا. لیکن ہم تمام سننے والوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ مقصد جو ہے یہ کسی کی دل آزاری نہیں ہے، مقصد جو ہے سکھانا ہے. اور ہمارا مقصد صرف ان اسٹوڈنٹس کو نہیں سکھانا، بلکہ اس پار جتنے بھی ویو ایف ایم 96.6 کو سن رہے ہیں ان تمام کی اصلاح جو ہے اس کو بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ اسی لیے یہ کاوش جو ہے وہ کی گئی ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں، اور میں دعوت کلام دوں گا مریم رمضان کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی قاری محمد طاہر عباس صاحب بتائیے گا آپ کو پرفارمنس کیسی لگی؟ جی تلفظی غلطیاں کچھ ہوئی ہیں. جی لفظ اور جو ہے اس کی قاف کو اوپر نہیں کیا انہوں نے،
زیتون کے ساتھ انہوں نے وطور بھی پڑھ دیا اسی انداز میں. آگے واو کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ واو کو فا کے مخرج سے ادا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوتا ہے. تو لقد میں قاف پر جو ہے وہ تفخیم تھی، یعنی اس کو پر کر کے پڑھنا چاہیے تھا. تقویم میں قاف پر قلقلہ چاہیے تھا. ثم اس نے ثم کی میم جو ہے اس پر کھڑا زبر پڑھ دیا ہے، یعنی کہ زبر کی آواز کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے. الذین یہاں پہ ذال ہے تو ز کی آواز آئی ہے، حرف میں تبدیلی آ گئی ہے. جی صالحات، صاد کو جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پر کرتے کرتے انہوں نے پیش بنانے کی کوشش کی ہے. جی اجرن یہاں پہ جیم پر قلقلہ ہے، یعنی کہ جیم کو ابھار کے پڑھنا ہے. آخر میں علیہ اللہ، سین ہے، یہاں پہ سین ہمیشہ باریک پڑی جاتی ہے، اس پر تفخیم نہیں ہوتی، تو انہوں نے علیہ اللہ یعنی کہ سین کو صاد بنا دیا ہے. تو آخر میں صدق اللہ، وہ بھی جو پہلے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے وہی پر کرنے والی بات. ٹھیک ہو گیا. تو باقی انداز اور تیاری ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں، امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کو ضرور جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. جی محترمہ عائشہ بتول صاحب. جی قاری طاہر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے. جی تو بس یہی کہوں گی کہ ان غلطیوں کے اوپر محنت کریں ان کو صحیح کرنے کے لیے، تو پھر آگے جا سکتی ہیں. اور آگے پھر آپ کو پتہ ہے آگے فائنل ہمارے لیے آ رہا ہے کمپٹیشن، تو اس میں تو اور بھی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی ساتھ آج کا جو مرحلہ ہے وہ بھی تھوڑا سخت ہے کیونکہ آج بھی ایک ایلیمنیٹ ہو جائیں گے، اور ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے تمام اسٹوڈنٹس کو. جو غلطیاں انہیں بتائی جا رہی ہیں اگر وہ ان سے سیکھتے ہیں تو نہ صرف اس پروگرام میں جو وہ کوالیفائی کر پائیں گے فائنل راؤنڈ کے لیے، بلکہ وہ آنے والی جو باقی کی زندگی ہے اس میں قرآن پاک کو بڑے اچھے طریقے سے وہ پڑھ سکیں گے. اور یہ ادائیگی جو ہے اور خاص طور پہ تلفظ جو ہے اس کو بڑا باغور جو ہے اس کے اوپر غور و فکر ہونی چاہیے. قاری صاحب کی معاونت جو ہے نہ رہتی ہے، اور جو بھی چیزیں پوچھنا چاہیں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بلا جھجک پوچھتے ہیں اور پوچھتے آ رہے ہیں. ہم یقین سے یہ بات کہیں گے کہ امید ہے بلکہ کہ یہ تمام اسٹوڈنٹس ان چیزوں سے ضرور سیکھیں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنی لاسٹ کنٹیسٹنٹ کی طرف بڑھیں گے، اور آج کی جو آخری ہمارے پاس کنٹیسٹنٹ ہیں غانیہ عابد. میں دعوت کلام دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار
وما هم عنها بغائبين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام. جی قاری محمد طاہر عباس قادری صاحب. جی ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ انہوں نے تیاری کی ہے، اور ماشاءاللہ تلفظی غلطی میں نے بہت جس طرح سمجھ لیں کہ کھینچ کر جو ہے وہ غور سے بڑی سنا، باریک بینی سے میں دیکھ رہا بڑی ہوں. بینی سے، اور میں کوشش کر رہا تھا کہ کہیں سے یہ وہ پکڑی غلطی- جائیں، مگر انہوں نے موقع نہیں دیا چلیں پکڑنے. یہ تو بہت خوش آئند بات ہے تو کہ ماشاءاللہ پاک ان کے مزید برکت عطا فرمائے. آمین. اچھا یہ ہم پھر سننے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں جو آپ کے خاص طور پہ اس مقابلے میں جو ایک بہت اہم چیز دیکھی جاتی ہے وہ ہے تلفظ، اور اس بنا پہ آپ کا انداز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بعد میں آتی ہیں. کیوں جی بالکل، میں بھی یہ کہنے والا تھا کہ اکثر لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ فلاں جو شخص ہے، فلاں جو پڑھنے والا ہے، اس نے بڑی آواز کے ساتھ پڑھا ہے، بڑے ٹھہراؤ سے پڑھا ہے. تو یہاں پہ فوقیت جو ہے وہ تلفظ کو ہے، تجوید و قرات کے قواعد و ضوابط کو. مد نظر. اگر اس کو فالو کرتے ہیں تو پھر اسی چیز کو لیا جاتا ہے. تو مقابلہ میں بھی اسی چیز کو ترجیح دی جاتی ہے. بالکل صحیح. انداز کو بھی جو ہے وہ ہے فالو کرنا چاہیے، ادائیگی اور قرات کو، مگر مین چیز جو ہے وہ تلفظ کی ہے، تجوید و قرات کے قواعد و ضوابط کی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. باقی جی. طرز کا اور ٹون کا جو ہے یہ پارٹیسپینٹ پر جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی دین ہے. جی 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 بالکل صحیح. جی محترمہ عائشہ بطول صاحبہ. جی بالکل، یہ بہت ہی ایک بہترین چیز لگی ہے مجھے کہ اس اسٹوڈنٹ کی کہ پہلے دن آئی تھیں اس سے انہوں نے بہت امپروو کیا، اور آج جی. اور زیادہ امپروومنٹ کے ساتھ آئی ہیں. تو ان کی پرفارمنس اوور آل بہت اچھی رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو میں دیکھ رہی ہوں انداز اور ادائیگی جس کو طرز کہتے ہیں، یا آواز کا ایک بہاؤ یا لیول جو ہے، جی جی ڈیفینیٹلی ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اس میں. تو اگر یہ چاہتی ہیں کہ یہ مزید آگے لے کے چلیں اور اس کمی کو بھی پورا کریں تو ڈیفینیٹلی ان کو اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی. یعنی یہ ایک ایسی چیز تو ہے جس کے اوپر جی 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 آپ جی اپنی آواز کے لیول کو بہتر رکھنے کے لیے جو پریکٹسز ہیں ان کو یہ فالو کریں تو یہ اور ان کی آواز میں جو چمک ہے نا جس کی کمی مجھے نظر آ رہی ہے تو وہ ان کے اندر ان کی آواز میں وہ چمک آئے گی, وہ پریکٹس کے ساتھ آئے گی. اور یہ ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ ڈیلی بیسس پہ صبح اور شام یہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا ایک اتنے ٹائم کے لیے ڈیوریشن ہاف این آور یا 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ لازمی تلاوت کریں صبح اور شام. اس کے ساتھ ان کی آواز میں وہ چمک آئے گی جس کو کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ پالش ہونا چیز کو. اس طرح سے وہ بھی بہتری آ جائے گی تو پھر تو یہ اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی پرفارمنس دے پائیں گی. تو جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خود سے پریکٹس کرنا جو ہے وہ استاد کی نگرانی میں آپ کی معاونت حاصل ہے اور میں چاہوں گا کہ بلکہ یہ آپ فائدہ اٹھائیے قاری صاحب کا. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ خاص طور پہ دیکھا جائے تو یہ مجھے یہ بڑی اچھی بات لگی کہ آپ کی تلفظ کی کوئی غلطی نہیں ہے جس طرح ہمارے معزز ججز جو بتا رہے ہیں, کیونکہ یہی ایک اہم چیز ہوتی ہے جو آپ کوئی نہ کوئی غلطی آپ کر بیٹھتے ہیں لیکن آپ اس کے اوپر جو آپ نے بڑی جو ہے وہ محنت کی ہے تو جو طرز ہے پڑھنے کا انداز جو ہے اس کو سیکھا جا سکتا ہے لیکن تلفظ کے اوپر بہت زیادہ آپ کا وقت لگتا ہے. محترمہ نے پالش کی بات کی ہے نا, تو سونار جو ہوتا ہے نا تو وہ بھی سونے کو جب وہ پالش کرتا ہے تو پہننے والا پالش نہیں کر سکتا. بالکل صحیح, چاہے جتنا بھی وہ بہت یہ بھی بہت سونار کے پاس جانا ہی پڑتا ہے. بلکہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے, ان تمام پارٹیسپینٹس کے لیے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ جو ان کی معاونت کرتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کا انہیں جو اس طرح سے یہ رہنمائی جو ہے وہ لیتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. جاتے جاتے میں چاہوں گا آپ محمد طاہر عباس قادری صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اختتام میں آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک جو ہمیں سنائیں. اور ویو ایف ایم 96.6 کے تمام سننے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے ضرور جو ہے وہ سیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ اگر اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, کوئی آپ کا سوال ہے, کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, 0334 19 66 966 یہ نمبر ہے. آپ لوگوں کی کالز, آپ لوگوں کے میسیجز جو ہیں ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے ان کے جواب جو ہم آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں گے. آپ ہمارے ان کنٹیسٹنٹس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, کیسی لگی ان کی پرفارمنسز, وہ بھی آپ ضرور ہمیں بتائیے گا. 0334 19 66 966 یہ نمبر ہے. اور میں بڑھوں گا قاری محمد طاہر عباس قادری کی طرف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بلکہ میں قاری محمد طاہر عباس قادری صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کس عمر کے حصے سے یہ شروع کیا قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنا، سیکھنا؟ یہ سیکھنے کا مرحلہ جو خاص طور پہ قرات کے حوالے سے یہ کب سے آغاز ہوا اس کا؟ جی میں پرائمری کے بعد شعبہ حفظ میں داخل ہوا تھا. جی. تو حفظ کے ساتھ ساتھ قبلہ قاری محمد نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا پیریڈڈ ہوتا تھا تجوید و قرات کا. تو حفظ کے ساتھ ساتھ پھر میں نے تجوید و قرات کا کورس کیا ہے. تو اس کے بعد پھر درس نظامی میں چلے گئے. تو درس نظامی میں بھی ایک پیریڈ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تجوید و قرات کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں سے فراغت کے بعد پھر مجھے الحمدللہ موقع ملا النعیمیہ انٹرنیشنل قرات اکیڈمی اسلام آباد، جو کہ محترم قبلہ قاری علی اکبر نعیمی صاحب مدظ اللہ العالی اس کے بانی ہیں. جی. اور اس اکیڈمی میں الحمدللہ اب تک 16 عالمی ایوارڈ یافتہ قاری جو ہے وہ ماشاءاللہ پیدا ہو چکے ہیں. قبلہ قاری علی اکبر نعیمی صاحب کے شاگرد جو ہیں ماشاءاللہ. تو الحمدللہ وہاں بھی کچھ خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا. تو باقی سیکھنا تو مکمل نہیں ہوتا. میں ابھی بھی جو ہے وہ اس جستجو کو اور اس جو ہے وہ پیاس کو بجھاتا رہتا ہوں اپنے اساتذہ کرام سے. بہت خوبصورت بات کہ سیکھنا ابھی بھی جو ہے وہ جاری ہے. اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز آپ نے پائی، اللہ پاک نے اتنی خوبصورت آواز دی، اور کیا خوبصورت انداز سے آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں. محترمہ عائشہ بطول صاحب، آپ مجھے بتائیے اس بات پہ آپ کا کتنا یقین ہے کہ سیکھنے کا مرحلہ جو ہے یہ انسان کا جاری رہتا ہے؟ بالکل، جو انہوں نے کہا کہ میں بھی اسی طرح سے اپنی بہت انیشیل جب میں نے سٹارٹ کیا تقریباً میں 10-11 سال کی عمر تھی میری، جب کہ میں نے نعت کی خاص طور پر تربیت لی، قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور تجوید کے کورسز بھی کیے. لیکن یہ کہ وہی بات کہ آج بھی یوں لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ سیکھنے کو باقی ہے، تشنگی باقی رہتی ہے، اور یہ ایک بے پایاں سمندر ہے
کہ جس میں آپ جتنا غوطہ زن ہوتے چلے جائیں گے اپنی جھولیوں کو بھرتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ اس تشنگی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. جتنا آپ سیکھتے ہیں اور آپ کا شوق یہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اور بہتری اور بہتری, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں اس کی گنجائش رکھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم سیکھتے رہتے ہیں, ہم قبر تک سیکھتے رہتے ہیں. بالکل صحیح. علم ویسے بھی بحر بے کنار ہے. جی جی. تو اس کا یہ احاطہ جو یعنی ایک سمندر ہے جی, اس کا کنارہ نہیں ہے احاطہ نہیں ہو کوئی, سکتا. بالکل آپ اس کا کنارہ جو تلاش نہیں کر سکتے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر میں نہیں ہے, جی ٹھیک ہے, جو اس چیز سے دور ہیں. وہ لوگ ضرور اس چیز کی طلب جو ہے ان کی اسی طرح سے جاری رہتی ہے. جی. علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ 100 بار کٹا جب عقیق تب نگیں ہوا. تو بہت خوب. کہ جو ہیرا ہے جب وہ پہاڑ میں ہوتا ہے یا مٹی میں ہوتا ہے تو اس کی قیمت نہیں لگتی. تو جب وہ 100 بار آری کے نیچے سے تکالیف سے گزارا جاتا ہے تو وہ پھر جا کے اس کو پالش ہوتا ہے, تو پھر جا کے اس کی قیمت لگتی ہے. اور ایک چیز میں اور بھی کہوں گا جی جی فرمائیں. کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس ہیرے کو پالش کیے بغیر نکارہ سمجھ کے پھینک بھی دیتے ہوں گے. اس کی بھی پہچان بہت ضروری ہے ہاں, کہ جن جو پالش کرنے والے ہیں ان کو بھی ایک پہچان جو ہے ان کے اندر ہوتی ہے. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ ان کو پتہ ہے. اب جس طرح کی ہم تمام اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جس طرح سے آغاز ہوا اور یہ تمام جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, ان میں سے کچھ نے کوالیفائی کیا اس پروگرام کے لیے, اور آج ماشاءاللہ سے تیسرا راؤنڈ جو ہے اس کا مکمل ہوا. بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو آپ لوگ بڑے اچھے سے پالش کرتے آ رہے ہیں, اور ان میں کافی حد تک جو ہے وہ امپرومنٹ جو ہے آ رہی ہے, اور پروگرام کے آخر تک ہی یہاں سے بہت کچھ لے کے جانے والے ہیں. اور یہ وہی علم جو ہے, وہی چیزیں جو ہے, طلبگار کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اگر وہ اس چیز کی خواہش رکھتا ہے, خواہاں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں. جی جی بالکل. مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ ہمیں نظر, جو ایک مقصد تھا کہ بچوں کو سکھانا, اور آج ان کی پرفارمنسز میں یہ نظر آ رہا ہے کہ, اور یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے جو کاوش کی تھی, جس مقصد کے لیے کیا تھا, وہ رنگ لا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے جو ہے اجر و ثواب جو ہے رمضان کی ان ساعتوں میں اس کو کئی گنا بڑھا کے ہمارے لیے جمع رکھے. انشاءاللہ یہ وابستگی اگر قائم رہی تو میرا عزم ہے کہ کو پنجاب لیول پر لے کے جاؤں گا. سر انشاءاللہ یہ ضرور رہے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ویو ایف ایم 96.6 کے سامعین وہ ہمیں میسیجز کر رہے ہیں, اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں, اس کاوش کی تعریف کر رہے ہیں, اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا بھی کر رہے ہیں کہ ان کو آپ لوگوں کی وجہ سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہی ہمارا مقصد تھا کہ آپ تمام لوگ جو گھروں میں بیٹھے سیکھنا چاہتے ہیں, جن کی خواہش تھی کہ شاید ان کے لیے کچھ مجبوریاں ہیں, گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, تو وہ ہمارے اس ویو ایف ایم 96.6 کے پلیٹ فارم سے سیکھ سکیں. ایک عوامی کریکشن میں کرنا چاہوں گا جو میرے عام مشاہدے میں آئی ہے. جی اکثر تلاوت کرنے والے حضرات, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان, جی اس کو طوا پڑھ جاتے ہیں. جی جی. اور اعوذ پڑھ جاتے ہیں, اعوذ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے. اور دوسری نمبر پر بسم اللہ الرحمن, یعنی کہ را کو پر کرتے کرتے وہ اوپر پیش پڑ جاتے ہیں. بالکل. تو رحمن نہیں ہے, رحمان. جی. تعوذ جب میں نے قرات بہت اسکول لائف میں سٹارٹ کی تھی, اس کو سیکھنا شروع کیا تھا, تو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ تعوذ کے اوپر اعوذ باللہ ٹھیک کروانے میں صرف تعوذ اعوذ باللہ اس لفظ کو ٹھیک کروانے میں 1 مہینہ لگا دیا ہمارے استاد. یہ بنیادی چیز ہے. اس قدر یہ سینسٹیو معاملہ ہے, اور جب آپ شروع میں تعوذ پڑھتے ہیں, آپ وہیں سے ایویلویشن شروع ہو جاتی ہے, وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. کیونکہ اپنے اس پہلے لفظ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بیسک مخارج کی بات ہے نا, کہ پہلے حمزہ آ رہا ہے پھر عین ہے, تو ان کو ہم مکس نہیں کر سکتے. اگر مکس کریں گے تو پھر دونوں حرف ایک ہی پڑے جائیں گے. ایسا ہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ قاری صاحب انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ لیا, تو اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اب انہیں کسی کی قاری کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت. ایک دفعہ پڑھ لینے سے قرآن پاک کے جو تلفظ ہے یہ اتنی جلدی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے. یہ بات میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ خود سے سیٹسفائی ہونا, خود سے مطمئن ہو جانا کہ یہ میرا کام بالکل ٹھیک ہے, تو یہ میرے خیال میں غلط بات ہے. بالکل صحیح, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی, کہ آپ کی وجہ سے ہم یہ پروگرام جو ہے اس کو ترتیب بھی دے پائے. اور بہت سارے جی آپ کچھ ایک چھوٹی سی بات جو میں اپنے لسنرز کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ وہ بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں,
بعض لوگ وہی بات کے قرات سنتے ہیں اور کہتے ہیں وہ فلاں بچے نے تو بہت اچھا پڑھا تھا. تو سب سے مین چیز جو ہے وہ تجوید. گو کہ جو ہمارے باقی کنٹیسٹنٹس ہیں سب کنٹیسٹنٹ ان میں کچھ کی آواز بہت خوبصورت ہو, لیکن کیونکہ انہوں نے تجوید اور مخارج کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ غلطیاں کی, اس کی وجہ سے ان کی بھی مائنس مارکنگ ہوتی ہے. تو سب سے مین چیز جو ہے جو ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی خود کو اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور تیار کر رہے ہوں گے کہ کسی کمپٹیشن میں ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں. تو سب سے پہلے تو ان کو تجوید اور مخارج کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پریکٹس میں اپنے گلے کو لے کے آتے ہیں آپ کی آواز میں پھر چمک اور وہ سب چیزیں آتی ہیں. تو مین چیز مائنس مارکنگ یہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ تجوید اور مخارج کا خیال نہیں رکھتے. بالکل اس میں ایک وضاحت کروں گا کہ ہر شعبے میں ایک فن ہوتا ہے, بیسک فن ہوتا ہے جی جی, اور باقی کچھ لوازمات اس کے ہوتے ہیں جی. تو بعض اوقات اس فن کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور لوازمات کو لے لیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. جی, جو مین پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آپ جو فوکس کریں تاکہ آپ جو اخذ کر سکیں جو آپ جس چیز کی طلب کے لیے نکلیں. مقابلہ قرات کا جو پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ کو جاتے جاتے یہ بتاتا چلا جاؤں کہ آج کے اس مقابلہ قرات کا جو فیصلہ ہے وہ ججز نے محفوظ کر لیا ہے, جو کہ مقابلہ نعت میں اناؤنس کیا جائے گا. آپ کو بتایا جائے گا کہ آج کون سے کنٹیسٹنٹس ہیں. اچھا چلے یوں کہہ لیتے ہیں کہ جو کوالیفائی کر رہے ہیں. یہ بات کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج کون ہے جو ہمیں چھوڑ جائے گا, ایلیمینیٹ ہو جائے گا. یوں کہہ لیتے ہیں آج کون سے وہ خوش قسمت کنٹیسٹنٹس ہیں جو نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر سکیں گے, اور وہ فائنل راؤنڈ ہوگا. ہمارا آنے والا جو پروگرام ہے وہ فائنل ہوگا, اور مقابلہ نعت میں یہ مقابلہ قرات جو ہے اس کے بھی جو ریزلٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میرے معزز ججز کے ساتھ اپنے میزبان عاطف خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.